वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 19 सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 21। वक़ालल्लज़ीना, और कहा वो लोग जो ला यरजूना उम्मीद नहीं रखते, लिक़ाअना हमसे मिलने की, लौला क्यों ना उन्ज़िला उतारे गए, अलैना हम पर, अलैनल मलाइकतु हम पर फरिश्ते, औ या नरा हम देख लेते, रब्बना अपना रब, लक़द इस्तकबरू तहकीक उन्होंने बहुत बुरा किया। क्या बड़ा किया? तकब्बुर किया उन्होंने, फ़ी अनफुसिहिम अपने दिलों में, व अतौ और उन्हें सरकशी की, अतुव्वन कबीरा बड़ी सरकशी। अब जो लोग नहीं मानते थे ना मुशरिकीन, वो कहते थे कि ये नबी आए हैं तो इनके साथ फ़रिश्ते क्यों नहीं आए, या हमारे लिए फ़रिश्ते उतरते और वो हमें कहते कि ये अल्लाह के नबी हैं, या वो ख़ुद से कहते कि अल्लाह की बात जो है मान लो, ये अल्लाह के नबी हैं, इन पर कुरान पाक उतरा है, इनकी बात मानो, जो कहते हैं वो मानो। ये क्यों नहीं हुआ? और ये कौन से लोग थे जिन्हें दोबारा जो है अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद नहीं थी, कब दोबारा उठने की इनको यकीन नहीं था। या ये कहते हैं ये हम रब हमारे लिए आता, नाउज़ुबिल्लाह, कहते हैं ख़ुद अल्लाह ताला हमें आकर बताते तो हम मानते। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्होंने बहुत तकब्बुर कर लिया है, सरकशी में बढ़ गए हैं, बहुत बड़ी इन्होंने सरकशी कर ली है। जबकि अल्लाह ताला ने तो हमें दुनिया में भेजा है आजमाइश के लिए, और आजमाइश भी क्या कहते हैं उन चीज़ों पर है जो हमने देखी नहीं है। हमें एक अल्लाह सुब्हान ताला को देखा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये ईमान बिल गैब है। जन्नत है, दोज़ख है, हमने देखी नहीं है, लेकिन हमारा ईमान है कि है ये बिल गैब जो चीज़ें देखी ना हो उस पर यकीन करना, वो है ईमान बिल गैब पर। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी सरकशी जो है वो कर ली है, ये कहकर, यौमा जिस दिन यरौनल मलाइकता वो देखेंगे फ़रिश्ते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ़रिश्ते देखने का बड़ा शौक़ है, लेकिन जिस दिन देखेंगे ना फ़रिश्ते, ला बुशरा नहीं खुशखबरी, यौमा इज़्ज़िल लिल मुजरिमीना उस दिन मुजरिमों के लिए, व यक़ूलूना और वो कहेंगे हिजरम महजूरा कोई आड़ हो रोकी हुई। जिस दिन मौत का दिन होगा या क़यामत का दिन होगा तो फ़रिश्तों को जो है वो देखेंगे। यानी ये काफिर जब फ़रिश्तों को देखेंगे, जब उनकी मौत आएगी, मौत के वक्त जब उनकी जान निकालने के लिए फ़रिश्ते आएंगे तो उनके लिए कोई खुशी वाली बात नहीं वो लेकर आएंगे। और फ़रिश्ते इस मौके पर उन्हें क्या अज़ाब जो है अज़ाब की ख़बरें सुनाएंगे, जहन्नुम के अज़ाब की। और जब उनकी रूह निकालेंगे ना तो उन्हें बड़े आराम से नहीं कहेंगे, उनकी रूह को ये ए खबीस रूह जिस्म से निकल, और जिस वजह से रूह उसके जिस्म में जो है काफिर के जिस्म में दौड़ती फिरेगी, फिर फ़रिश्ते जो हैं इन्हें मार मार कर जो है वो रूह जो है वो इसकी निकालेंगे, किसकी? काफिर की। मुनकरीन यानी कि जो काफिरों का मामला तो ऐसे हो, मोमिनीन का मामला बड़ा जो है इसके बरक्स होगा। इन्हें बड़े जो है वो खूबसूरत फ़रिश्ते आएंगे, प्यारे फ़रिश्ते आएंगे और बड़ा अच्छा इस्तकबाल करेंगे, कहेंगे ए पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, अब निकल उस जगह चल जहाँ अल्लाह की नेमतें हैं, और वो रब है जो तुझसे राज़ी है। क़यामत वाले दिन भी फ़रिश्ते जो है मोमिनीन को खुशखबरियाँ देंगे और काफिरों को हलाकत और नुकसान की जो है खसारे की जो है ख़बरें उनको सुनाएंगे। तो अब फिर उस वक्त ये कहेंगे कि हमें, यानी कि जब मौत आएगी तो फिर ये कहेंगे कोई आड़ ही आ जाए, कोई ऐसा बंद बन जाए, कोई रुक जाए, ये फ़रिश्ते हमें नज़र ना आए। वक़दिमना और हम आए, इनके मुतवज्जो होंगे, इला तरफ मा अमिलू जो उन्होंने किए, मिन अमलिन कोई काम, फ़जअल्नाहु तो हम कर देंगे, हबा अम मंसूरा गुबार बिखरा हुआ। क्यों अल्लाह ताला काफिरों के अमाल को क़यामत वाले दिन गुबार, यानी कि गुबार जब मट्टी उड़ती है, तो जब मट्टी उड़ती है तो हम देखते हैं हवा से जो ज़र्रे मट्टी के उड़ते हैं वो होते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो अमल, चाहे इन्होंने कितने ही अच्छे अमल किए हों, किसी की खिदमत की हो, किसी की हाजियों को पानी पिलाया, हाजियों की खिदमत की हो, किसी को सदका खैरात किया हो, अल्लाह ताला फरमाएंगे सब मैं ज़र्रों की तरह जो है ना वो उड़ा दूँगा। उनके अमाल की जो कीमत होगी वो बेवक़्त होगी, बेहैसियत जो है उनके अमाल होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईमान नहीं वो लेकर आए अल्लाह पर,
ایک اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قیامت والے دن پر اور دوبارہ اٹھ کر جو ہے حساب دینا، اس پر وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو عمل جو ہیں وہ ان کے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ عمل کیسے قبول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ ایمان اور عمل صالح جب انسان کرے گا، ایمان اور خالص دل کے ساتھ کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو عمل کرے گا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ اصحاب الجنتی، جنت والے، یومئذ اس دن خیر مستقرا واحسن، اس دن بہت اچھا ٹھکانہ ہے، واحسن اور بہترین، مقیلا آرام گاہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ماننے والے ہوں گے، انہیں کیا ملے گا؟ انہیں بہت اچھا ٹھکانہ ملے گا، بڑی بہترین آرام گاہ میں وہ ہوں گے۔ یعنی میدان حشر میں جنت کے مستحق لوگوں کے ساتھ معاملہ جو ہے نا مجرمین سے مختلف ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ عزت کے ساتھ بٹھائے جائیں گے۔ روز حشر کی سخت دوپہر گزارنے کے لیے ان کو آرام کی جگہ دی جائے گی۔ اس دن کی ساری سختیاں گناہ گاروں کے لیے ہوں گی، مجرموں کے لیے ہوں گی، نہ کہ نیکوکاروں کے لیے ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ رکھے اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہمارا ساتھ رکھے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، جس دن پھٹ جائے گا آسمان، بِالْغَمَامِ بادل سے، وَنُزِّلَ اور اتارے جائیں گے، الملائکۃ فرشتے، تنزیلا بکثرت اترنا۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت میں۔ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فرشتوں کے جلو میں میدان محشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو ہے جلوہ فرما ہوں گے۔ کیوں؟ حساب کتاب کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تشریف جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ کس طرح؟ فرشتوں کے جلو میں۔ الملک، بادشاہت، یومئذ الحق، اس دن سچی، للرحمن، رحمان کے لیے ہے، وکانا ہوگا، یومن وہ دن، علی الکافرین عسیرا، کافروں پر سخت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ساری جو بادشاہی ہوں گے نا، دنیا کی ساری بادشاہتیں، ساری ریاستیں ختم ہو جائیں گی۔ جو دنیا میں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں نا، وہ سب ختم ہو چکی ہوں گی۔ صرف بادشاہی اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایک ہاتھ میں آسمان کو اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں فرمانروا۔ اب کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہے وہ جبار؟ کہاں ہے وہ متکبر لوگ؟ تو کوئی بھی نہیں جواب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، میں ہی بادشاہ ہوں اور اللہ ہی بادشاہ ہے۔ اور ہوگا وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ یوم یعض الظالم، جس دن کاٹ کھا لیں گے ظالم، علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو، یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش میں، یا لیتنی اتخذت، کاش میں پکڑ لیتا، مع الرسول، رسول کے ساتھ، سبیلا، کوئی راستہ۔ اب وہ پچھتائیں گے اس دن، کیونکہ قیامت والا دن پچھتاوے کا ہے، حسرتوں کا دن ہے۔ نیک لوگ بھی حسرت کریں گے اور کافر تو بہت زیادہ حسرت کریں گے۔ نیک لوگ کیوں کریں گے؟ کیونکہ جب انہیں پتہ چلے گا نا کہ اگر ہم زیادہ نیکیاں کرتے تو ہمارا جو ہے جنت میں مقام ہمیں اعلیٰ ملنا تھا، تو وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم بہت زیادہ نیکیاں کرتے، ہم نیکی کرنے میں پیچھے کیوں رہ گئے، ہم نے نیکیاں جو ہیں وہ کیوں اپنی جو ہے زیادہ نہیں ہم نے کی۔ جب مجرموں کو دکھایا جائے گا، وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم اللہ کے راستے پر دنیا میں اپنی زندگی کو غنیمت جان کر اللہ کے راستے پر چل پڑتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے پر جو ہے وہ آ جاتے۔ یا ویلتا، ہائے میری شامت، لیتنی، کاش میں، لم اتخذ، نہ بناتا، فلانن، فلاں کو، خلیلا، دوست۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے صحبت۔ دنیا میں صحبت کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، صحبت کی۔ جس طرح انسان کی صحبت ہوتی ہے نا، یعنی کہ صحبت جس کے ساتھ انسان زیادہ وقت گزارتا ہے،
زیادہ رہتا ہے، تو انسان آٹومیٹکلی لاشعوری طور پر وہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے جو وہ اپنے ساتھی کو دیکھتا ہے کرتے ہوئے۔ تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر اچھی صحبت ہو تو انسان اچھا سیکھتا ہے، اور اگر بری صحبت ہو تو انسان بری ہی باتیں اور برے ہی اعمال جو ہے وہ سیکھتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا برا بننا کس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ غلط ان کے دوست ہو جاتے ہیں، ان کو غلط راستے پر جو ہے وہ لے کر چل پڑتے ہیں، وہ گمراہی کے راستے پر چل جاتے ہیں۔ تو دوستوں کا انتخاب بے حد ضروری ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر وہ دین کے راستے پر ہیں اور عمل بھی ہو، صرف زبانی کلامی دوست نہیں، جو عملاً بھی دین پر ہوں، ان کو دوست بنانا چاہیے، کیونکہ جیسی صحبت ہوگی ویسے انسان جو ہے وہ خود بخود آہستہ آہستہ ویسے ہی ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی صحبت عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی جو ہے دینی جو ہے وہ دوستیاں وہ عطا فرمائے۔ تو اسی لیے حدیث سے بھی ملتا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، کہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے نا، وہ خوشبو کی عطر کی دکان کی طرح ہے۔ اگر آپ وہاں سے کچھ نہیں خریدو گے نا، لیکن جب آپ اس دکان سے پلٹ کر واپس آؤ گے نا، تو آپ کے خوشبو آ رہی ہوگی آپ سے نا۔ تو کیا ہے، دین کی محفلوں میں جاتے ہوئے، صحبت اچھی ساتھ رکھتے ہوئے آپ جاتے رہو، آپ کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کر نکلو گے، کچھ نہ کچھ سیکھو گے، کچھ نہ کچھ آپ کے شعور میں جائے گا اور عمل میں آئے گا۔ اور اسی طرح بد جو ہوتی ہے صحبت، وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا ہے، وہ ہے کوئلے کی کان کی طرح۔ اگر آپ اس کان میں کچھ بھی نہیں کرتے، کوئلے کی کان جہاں سے کوئلہ نکلتا ہے، یا دکان لے لو، آپ وہاں پہ جاتے ہو، آپ کچھ بھی نہ وہاں پہ کرو، لیکن جب آپ وہاں سے نکلو گے نا، آپ کے کپڑے جو ہیں اس میں دھواں لگا ہوگا، کالے ہوئے ہوں گے۔ تو بری صحبت ہی ایسی ہی ہے، اگر انسان برے صحبت میں جائے تو کچھ نہ کچھ وہاں سے برا لے کر ہی نکلتا ہے۔ تو انسان کی صحبت جو ہے وہ ضرور صحیح اور بہترین جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو بہترین صحبت دوست ہوتے ہیں، دین والے دوست۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جو جس کے ساتھ رہتا ہے وہ لاشعوری طور پر ویسے ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ لقد البتہ ادلنی، اس نے مجھے بہکایا، ان ذکری نصیحت سے، بعد اس کے بعد، جاءنی جب میرے پاس پہنچ گئی، وکان اور ہے، وکان الشیطان اور ہے شیطان، للانسان انسان کو کھلا چھوڑ کر جانے والا۔ کھلا چھوڑ کر جانے والا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب باری تھی سننے کی، جب باری تھی نیک راستے پر چلنے کی، تب میں شیطان نے مجھے بہکایا، اور پھر جب وقت آیا تو اس نے مجھے دغا دے دیا۔ کیونکہ شیطان کیا کہتا ہے، ہاں اللہ کے راستے سے دور ہو جو، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا، ایسا کر لو ویسے کر لو۔ اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ اب یہ انسان وہ کہے گا وہاں پہ، شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا ہے۔ نکلے گا تو وہ صحیح، وہ ہے ہی بے وفا، کیونکہ اس نے تو قسم کھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر بندے کو بہکا کر ہی رہوں گا۔ اور جو دین کے راستے پر ہیں ان کو وہ بہکانے میں لگا ہوا ہے۔ جو شیطان کے راستے پر ہیں وہاں اسے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ ہی جو ہے اس نے ڈاکہ مارنا ہے۔ جہاں پہ وہ شیطان کے راستے پر، وہاں اسے ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ تو جو بھی بچہ، جو بھی بڑا اگر دین کے راستے پر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اللہ کے کلام سن رہا ہے، عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ اللہ سے دعا زیادہ مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے، ہدایت پہ رکھنا، آخری دم تک ہدایت پہ رکھنا، اور ہمیں باعمل بنا دے۔ وقال رسول، اور کہے گا رسول، یا ربی، اے میرے رب، انا بے شک، قوم اتخذوا، میری قوم ٹھہرا لیا، ھذا القرآن، انہوں نے اس قرآن کو مہجورا، چھوڑنے کے قابل۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول کیا کہیں گے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ اس قرآن کو انہوں نے قبول نہیں کیا، نہ اثر لیا، کیونکہ مشرکین جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ تالیاں بجاتے تھے، شور مچاتے تھے، کیونکہ قرآن نہ سنا جائے، کیونکہ قرآن پاک سننے کا، پڑھنے کا ادب ہے کہ خاموشی سے جو ہے وہ پڑھا جائے، اس میں باتیں نہ کی جائیں، بار بار جو ہے وہ دنیاوی باتیں نہ کی جائیں، اور جب سنا جائے تو تب بھی جو ہے غور سے سنا جائے۔ تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ جب قرآن پاک پڑھا جاتا شور مچاتے کہ ہمیں سننا نہ پڑے، تالیاں بجاتے۔ تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنا، اس پر ایمان نہ لانا، غور و فکر نہ کرنا، اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا۔ اب قیامت والے دن پیغمبر جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کیا کہا تھا؟ میرے بعد قرآن اور سنت کو جو ہے وہ پکڑے رکھنا، قرآن اور سنت کو مت چھوڑنا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح جعلنا، ہم نے بنائے، لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں سے۔ وَكَفَىٰ، اور کافی ہے، بِرَبِّكَ، تمہارا رب، ہادیًا وَنَصِيرًا، ہدایت کرنے والا اور مددگار۔ یعنی جو آج دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جا رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، پہلے بھی انبیاء کے دشمن ہی بنے رہے ہیں مجرم لوگ۔ جب کوئی نبی حق اور سچائی کی دعوت دینے اٹھا نا، سیدھے راستے کی دعوت دینے کے لیے اٹھا، تو وقت کے سارے جرائم پیشہ لوگ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے۔ دشمن بنایا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت ہے کہ سب کو اس پہ اب صبر کرنا ہوگا، کیونکہ جو اللہ کے راستے کی طرف نکلے گا، دشمن تو لوگ اس کے بھی بنتے ہیں، جو لوگ پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں دشمن اس کے بھی بنتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ مکمل ٹھنڈے دل کے ساتھ، عزم کے ساتھ مقابلہ کرتے جائیں ان کے ساتھ۔ آپ کو کہہ کر اب ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ دین کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے، نہ چلنے والوں کے لیے نہ چلانے والوں کے لیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ مکمل ٹھنڈے دل کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، دل کے عزم کے ساتھ اس راستے پر چلتے جائیں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دیں، جو لوگ سازش یہ کر رہے ہیں ان کی طرف دیکھیں نہ، اللہ کے راستے پر چلتے رہیں۔ کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ میں، کافی ہے تمہارا رب، جو سب کچھ دشمنوں کے ہوتے ہوئے، مقابلوں کے ہوتے ہوئے، سازشوں کے ہوتے ہوئے اپنے راستے پر، یعنی کہ اللہ کے راستے پر چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافی ہے تمہارا رب، ان کو کافی ہو جائے گا رب، ہدایت کرنے والا بھی، مددگار بھی۔ رہنمائی سے مراد صرف ہدایت یا رہنمائی سے مراد صرف علم حق عطا کرنا نہیں، بلکہ تحریک اسلامی کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے اور دشمنوں کی چالوں کو شکست دینے کے لیے بر وقت صحیح تدبیریں سمجھانا بھی ہے۔ یعنی کہ جو انسان دشمنوں کی چالوں کو شکست دینے کے لیے بر وقت صحیح تدبیر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ نے سجائی ہوتی ہے تدبیر۔ اور مدد سے مراد اللہ کی ہر قسم کی مدد جو ہے اللہ کے دین پر چلنے والوں اور دین پر بلانے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وقال الذین، کہا جن لوگوں نے، کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہ، نزلہ، نازل کیا گیا، علیہ القرآن، اس پر قرآن، جملۃ واحدہ، ایک بار ہی، کذالک، اسی طرح، لنثبت، تاکہ ہم قوی کریں، بھی فؤادک، اس سے تمہارا دل، ورتلناہ، اور ہم نے پڑھا ترتیلا، اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔ یہ کفار مکہ کا بڑا دل پسند اعتراض تھا، بار بار قرآن پاک میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، وہ یہی اعتراض کرتے رہے کہ ایک بار کیوں نہیں اترا قرآن، یعنی کہ یہ اترا 23 سالوں میں، بوقت ضرورت، حالات کے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل کرتے رہے، تاکہ اس کی تعلیمات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں، اور اس کے یعنی کہ قرآن کے بتائے طریقے زندگی پر دل جمتا جائے۔ ورنہ اگر سارا قانون، پورا نظام حیات
یک وقت بیک وقت بیان کرتے اس کو قائم کرنے کا حکم دیا جائے نا تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اب ہمیں بھی نا کتنے سال ہو گئے ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہم پورے قرآن پاک پر اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کریں نا، کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت بھی پورے کا پورا اتار دیا جاتا اور کہا جاتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو تو مشکل ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جیسے جیسے حالات آئے ویسے ویسے وہ اس میں ڈھلتے گئے، اور اب بھی یہی ہے، انسان فوراً سے نہیں بدل جاتا، اس راستے میں انسان آہستہ 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 بدل جاتا ہے۔ جس نے بدلنا ہو، اس کے دل میں بدلنے کی اپنی اصلاح کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے جلدی جلدی بھی اور طریقے آہستہ آہستہ بھی بدل دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا نہیں اتارا قرآن پاک کو۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر حکم اگر مناسب موقع پر دیا جائے نا تو اس کی حکمت اور رخ زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ اگر اتنے سارے احکامات ہم پڑھ لیں تو ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت تھی۔ وَلَا يَأْتُونَكَ، اور وہ نہیں لائے تمہارے پاس بھی مثلاً کوئی بات إِلَّا جِئْنَاكَ، مگر ہم پہنچا دیتے ہیں بالحق کی تمہیں ٹھیک، وَأَحْسَنَ، اور بہترین تفسیرا وضاحت کے۔ اور اس میں یہ بھی مصلحت تھی کہ جب کبھی مشرکین آپ کے سامنے کوئی سوال ایسا پیش کرے نا، کوئی نرالا، کوئی عجیب، اس کا ٹھیک جواب بر وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ نے فوراً سے مشرکین کو جو ہے وہ سوال کا جواب دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی، اور یوں انہیں کنہیں مشرکین کو دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع جو ہے وہ نہیں ملا۔ اللہ زینہ، جو لوگ یحشرون جمع کیے جائیں گے، علی وجوہہم، پر اپنے منہ، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک، وہی لوگ، شر مکانا، بدترین مقام ہے، واضل السبیل، اور بہت بہکے راستے پر جو ہیں، گمراہ راستے پر ہیں۔ یعنی جو لوگ سیدھی بات کو الٹی طرح سوچنے لگتے ہیں، الٹے نتائج نکال لاتے ہیں، ان کی عقل اندھی ہے، اوندھی ہو گئی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے وہ قرآن کی حقانیت پر دلالت کرنے والے کون سے دلائل لے کر آتے ہیں؟ باطل دلائل جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں قرآن کی حقیقتوں پر۔ اس وجہ سے وہ اوندھے منہ جہنم جو ہے وہ رسید ہوں گے۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، سننے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہمارے عمل میں بھی لے کر آئے، ہمارے معاملات میں بھی لے کر آئے، ہمارے اخلاق میں بھی قرآن چل کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔